बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको जीएनएन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि आपको कुछ एहसास नहीं, हमारा कुछ एहसास कीजिए, एहसास किया होता तो ऐसा न होता। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, कभी गौर किया है कि ये आखिर एहसास है क्या? एहसास किस चिड़िया का नाम है? दरअसल एहसास एक ऐसा जज्बा है जिसके बगैर इबादत भी इबादत नहीं कहलाती है। इंसान को इंसान बनाने में एहसास ही है। इंसान अशरफुल मखलूकात भी इसी वजह से कहलाया है। जिस तरह हमारा जिस्म सर्दी और गर्मी महसूस करता है, सख्ती और नरमी महसूस करता है, हम महसूस करते हैं उसी तरह, और वैसे ही हम अपने कपड़ों को, अपना पहनावा बदल लेते हैं। इसी तरह हम जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं और इर्द गिर्द के लोगों के साथ रहते हैं तो हमें उनका भी उसी तरह एहसास होना चाहिए कि कहीं हमारी किसी भी हरकत और किसी भी वजह या किसी भी लफ्ज़ से जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा। आप किसी की मुश्किल में आसानी पैदा करने की बजाय उसकी बेबसी का तमाशा तो नहीं बना रहे। इंसान को इंसान बनाने में और अशरफुल मखलूकात बनाने में यही एहसास सारे दारोमदार की जड़ है। हर एक इंसान की खुशी में खुश हो जाना, उसके गम में गम हो जाना, गमगीन हो जाना, किसी की मुश्किल में आसानी पैदा कर देना, ये सब कुछ सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर आप में एहसास पाया जाता है। वरना एहसास की अगर बात करें तो खाली लफ्ज़ों की इबादत तो हमारा रब भी नहीं मानता। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो उन्हें कुछ अलूम सिखाए। ये वो अलूम थे जिनका इल्म फरिश्तों को नहीं था। रूहुल बयान जिल्द अव्वल में हज़रत अल्लामा शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर करती हूँ, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम तमाम ज़ुबानों में सिखा दिए और उनको तमाम मलाइका के नाम और तमाम औलादे आदम के नाम और तमाम हैवानातों, नबातातों, जमादात के नाम और तमाम चीज़ों की सनतों के नाम और तमाम शहरों और तमाम बस्तियों के नाम और तमाम परिंदों और दरख्तों के नाम और जो आइंदा आलम वजूद में आने वाले हैं सब के नाम और क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम जानदारों के नाम और तमाम खाने पीने की चीज़ों के नाम और जन्नत की तमाम नेमतों के नाम और तमाम चीज़ों और सामानों के नाम सिखा दिए। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने आपको 7 लाख ज़ुबानें सिखा दी। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अल-बकरा में फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये मुकाम मर्तबा है और इल्म की ये सूरत हाल है तो बताइए कि जिनकी खातिर पूरी दुनिया को बना दिया गया, हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी इल्म व हिकमत का, उनके मुकाम व मर्तबे का क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक ऐसे महबूब को जब एक तोहफ़ा दिया जाता है कुरान की सूरत और रमज़ान के मुबारक महीने में, तो उस कुरान की क्या शान होगी। आज उसी शान की बात करते हैं, आज उसी कुरान की बात करते हैं। रमज़ान का महीना है और ताक रातों में एक ताक रात अब भी स्टार्ट होने वाली है। उसी के मुनासबत से हमने आज का ये ट्रांसमिशन को तरतीब दिया है और मेरे साथ जो मौजू गुफ्तगू में जो शरीक गुफ्तगू होंगे वो मौलाना शफात रसूल साहब हैं, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं आज के प्रोग्राम में। मौलाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये मुबारक कुरानी आयत हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर पर कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे तो जिब्राईल अमीन तशरीफ़ ले आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा के आपने दबाया और भींचा। अच्छा। और पहली दफ़ा कहा कि पढ़िए इक़रा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन। दूसरी दफ़ा फिर वही अमल किया, फिर मेरे आका ने यही जवाब दिया, फिर तीसरी दफ़ा फिर वो अमल किया, फिर मेरे आका ने यही जवाब दिया। अहादीस में है और इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि जब जिब्राईल अमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पढ़ा कि 5 आयतें मुकम्मल करके फिर सांस लिया।
اب اس مقام پر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئن، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حالانکہ اگر آپ ما انا بقارئن کا سادہ ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ کریں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ قرآن کی نفس تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آدم علیہ السلام ادھر پیدا ہوئے، ادھر سجدہ کیا ملائکہ نے، ادھر رب العالمین نے ملائکہ سے کہا کہ آدم سے پوچھو، اور جب آدم نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور رب العالمین نے وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو کل اسماء، کل نام، جس طرح آپ نے تفصیل بیان کی سکھا دی۔ یہ مقتدی پیغمبر ہیں، اور شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں میں تھے۔ تو امام جو پیغمبر ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ایسی ہرگز بات نہیں۔ اگر ایک مقتدی پیغمبر پیدا ہوتے ہی سب کچھ جانتا ہے تو وہ پیغمبر جو سید الانبیاء ہے، وہ سارے نبیوں کا علوم اگر اکٹھے کر لیے جائیں اور وہ ایک میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرے پلڑے میں اگر میرے آقا کا علم رکھا جائے تو وہ زیادہ ہے۔ اب آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب آپ نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اس نے مجھے پڑھنے کا کہا ہے میرے سونے رب کے نام سے، تو اب میں اسے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رب العالمین معلم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس کا معلم خود رب ذوالجلال ہو، اس کے علم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنے میں توقف فرمایا تو قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رب العالمین نے جب بھی وحی بھیجی ہے تو بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب خود اپنے نبی سے بات کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی اللہ فرشتے کے ذریعے سے بات کرتا ہے، پھر فرشتہ بعد دفعہ انسانی شکل میں جاتا ہے اور بعد دفعہ اپنی ملکوتی شکل میں جا کے وحی دیتا ہے، اور بعد دفعہ القاء کر دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد دفعہ جب وحی آتی تھی ایسے لگتا تھا جس طرح گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ اور چھٹی جو قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میرے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح مکھی شہد کی مکھیوں کا جھنڈ جب قریب سے گزر کے جاتا ہے اڑتا ہوا تو اس سے جو سنسناہٹ کی آواز آتی ہے اس جیسی آواز مجھے محسوس ہوتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے ران پر حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پوری طرح لیٹے ہوئے نہیں تھے، تو اچانک اسی وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میرے اندر ہمت ختم ہو گئی کہ میں حضور کا وزن برداشت کر سکوں۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے تو چلتا ہوا اونٹ چل نہیں پاتا تھا اور اسے بیٹھنا پڑ جاتا تھا۔ ایسے تو نہیں قرآن میں رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو کمال ہے اور اعجاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کہ پورا قرآن اس پر نازل ہوا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر بھی وزن اور بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ مولانا صاحب لیکن یہاں پہ دل کی گھرا تو کھلے گی، یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اور کہتے ہیں نا کہ قرآن بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں رب العالمین نے شفا کا لفظ استعمال فرمایا وہاں استعمال فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ یہ صدور صدر کی جمع ہے اور صدر سینے کو کہتے ہیں، اور اسی سینہ کے اندر رب العالمین نے دل رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روحانی علاج کے لیے بڑے واضح الفاظ ارشاد فرمائے لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا عمل کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، تمہارا جسم کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، تم معاشرے میں مثبت کردار کس طرح ادا کر سکتے ہو، تم معاشرے کو کس طرح ایک اچھے خطوط پر استوار کر سکتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کو تجسس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنی بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس سے انسانی جسم سنور جائے۔ یاد رکھیے ایک تو بہت بڑی کائنات ہے نا،
ایک انسان کا یہ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ کا جو جسم ہے یہ بھی ایک کائنات ہے. اس بڑی کائنات کو اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چھوٹی کائنات کو سنوارنا ہوگا. ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ملک میں اسلام نافذ ہو جائے, تو میں اکثر کہتا ہوں ملک میں اسلام نافذ کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام کو نافذ کر لیں. اب یہ جو 6 فٹ 5 فٹ کا جو قد ہے, اس کی اصلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا آؤ اپنے دل کو سیدھا کر لو. یہ سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس لوتھڑے کا نام دل ہے. جب تم اسے شفا یاب کر لو گے. اب شفا یاب قرآن دل کو کس سے کرتا ہے؟ غلط عقائد سے, غلط نظریات سے, مشرکانہ عقائد سے, بت پرستی سے, ظلم سے, زیادتی سے, غیبت سے, جھوٹ سے, حسد سے, مطلب ہے کہ الغرض جتنی بھی روحانی امراض ہیں ان سب کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اور قرآن نے جہاں بھی شفا کی بات کی ہے کہ قرآن صحت دیتا ہے, قرآن شفا دیتا ہے, وہاں قرآن نے یہ کہا کہ جو تمہارے سینے کے اندر ہے, اور وہ سینے کے اندر دل ہے, اور وہ دل جو ہے ساری اچھائیاں اور ساری برائیوں کا سرچشمہ وہ ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی تفصیل سے اس پر چند جملوں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. انسان دیکھتا ہے, دیکھتے کے بعد اللہ نے اس دماغ میں وہ چلی جاتی ہے, پھر اس سے سوچتا ہے, لیکن وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک وہ اس بات سوچنے کے بعد اس کے دل میں نہیں اترتی. اگر یہاں رہ جائے تو کچھ نہیں, نہ گناہ کرتا ہے نہ وہ نیکی کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز سنتا ہے, سننے کے بعد اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ کان ادھر ہیں اور دماغ یہاں ہے. وہ سننے کے بعد فوراً دماغ کی چھاننی میں جاتی ہے. وہاں انسان اگر ارادہ کر لیتا ہے, اس کو سوچتا ہے, بار بار سوچنے کے بعد اسے چھان کے دل میں اتارتا ہے. جب اسے دل میں اتار دیتا ہے تو پھر انسان ارادہ کر کے چل پڑتا ہے. رب العالمین نے ان ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے قرآن میں کہ تمہاری آنکھوں کی بات پرس ہوگی, تمہارے کان کی بات پرس ہوگی, تمہاری زبان کی بات پرس ہوگی, تمہاری سوچوں کی بات پرس ہوگی. لیکن ان سب کا جو لیڈر ہے, ان سب کے بعد جو انسان قدم اٹھاتا ہے نیکی کی طرف یا برائی کی طرف, وہ انسان کا دل ہے. اور وہ انسان کا دل انسان کے سینہ میں مکین ہے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ جو قرآن ہے جو ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے, یہ تمہارے سینے کے اندر ساری بیماریوں کو صاف کر دیتا ہے. اور یہ قرآن تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کرتا ہے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور یاد رکھیے سارے سیدھے راستے پر چلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پہلا دل بدلتا ہے. جب تک دل نہ بدلے اس وقت تک کائنات نہیں بدلتی. اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ جو صحت اور شفا اور تعمیر اور اصلاح کی کوشش کی ہے وہ انسان کے اس دل کی ہے جو اس کے سینے میں بستا ہے. بے شک, بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے.